बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदान बात करते हैं। अब से कुछ लम्हात पहले एक तारीखी मैच अख्ताम पजीर हुआ। ये फैसलाबाद में तकरीबन 17 साल बाद पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया। ये शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में पहला इंटरनेशनल मैच था जो कि पाकिस्तान ने खेला है। वन इंटरनेशनल मैच पहला तो पाकिस्तान ने खेला है। और अगरचे ये मैच पाकिस्तान एक ऐसा माहौल बहुत पहले बना चुका था मैच के अख्ताम से कि जब ये मैच ये लगता है कि पाकिस्तान ने जीत ही जाना है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम होने का सबूत दिया और इसको बहुत सनसनी खेज बनाया। और ये तो मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा लगा कि मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है, लेकिन मैच में सनसनी और दिलचस्पी बहरहाल बरकरार रही आखिर दम तक और आखिरी ओवर तक। और यूं पाकिस्तान ने बिल आखिर बहरहाल ये मैच जीत लिया है। साउथ अफ्रीका ने इसमें पहले बैटिंग की, बनाए 264 रन और पाकिस्तान ने उसको आखिरी ओवर में चेस कर लिया। और यूं पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी बहरहाल आउट हो चुके थे। 2 विकेटों से पाकिस्तान ने शिकस्त दिए इस पहले वनडे इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका को। पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग में बात करें तो अगेन आज अबरार ने 3 विकेटें लिए 9 ओवर्स में 53 रन देके, और नसीम शाह ने भी 3 विकेटें लिए 9 ओवर्स में 40 रन देके। साइम अयूब ने आज भी बुरी बॉलिंग नहीं की है बिल्कुल भी। 8 ओवर्स में 39 रन देके 2 विकेटें ली हैं साइम अयूब ने। और अगर बैटिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान के जाने से बाबर आजम आज कामयाब नहीं हो सके, अनफॉर्चुनेटली 7 रन बनाए उन्होंने, लेकिन फखर जमान ने 45 रन बनाए 57 गेंदों पे, साइम अयूब 39 42 गेंदों पे, रिजवान 55 74 गेंदों पे, हुसैन तलत ने 22 रन बनाए। और कप्तान सलमान अली आगा की इनिंग्स नुमाया रही, वो फिनिश नहीं कर सके, लेकिन सलमान अली आगा ने बहरहाल 62 रन बनाए और इन 62 रन के बनाने के लिए उन्होंने 71 गेंदों का सहारा लिया। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में आज ये पहला वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान ने खेला और पाकिस्तान को इसमें कामयाबी हुई। इस मैच से मुताल्लिक जरा राय तबसरा तज्ज़िया हम पहले लेते हैं। शाहिद हाशमी साहब हैं हमारे साथ, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट स्पोर्ट जो वहां पे मौजूद थे। शाहिद भाई, ये ऐसा लग रहा था कि यानी जिस तरह मैंने कहा कि आखिरी मौके तक पाकिस्तान ने, हम ये तो नहीं कहेंगे कि लगा कि मैच हाथ से निकल के दूसरी तरफ चला गया, लेकिन बहरहाल मैच को बिल्कुल एकतरफा भी नहीं होने दिया पाकिस्तान ने अपने हक में। सनसनी और दिलचस्पी बरकरार रही। ऐसा लगा, ये धड़का जरूर लगा रहा कि यार कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। टीम का ये खासा रहा है आज से नहीं कई सालों से कि पाकिस्तान एक आसान टारगेट को मुश्किल बना लेता है, जीते हुए मैच को हार जाता है। 2007 की बात है, लाहौर में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का ही मैच हो रहा था। पाकिस्तान के पास 5 विकेटें बाकी थी और सिर्फ 13-14 रन जीत के लिए चाहिए थे। मिठाई के डब्बे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में आ गए थे, वहां से पाकिस्तान मैच हार गया। आज भी हार सकता था अगर नवाज एक छक्का न लगाते। फिर शाहीन ने 3-4 रन बड़ी तेजी से बना लिए और फिर आखिरी सिंगल, जब 7 गेंदों में 10 रन चाहिए थे तब तो मैच अगर ऊपर छक्का न लगता और आखिरी अगर एक बॉल और डॉट हो जाती और आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए होते तो फिर तो मैच फंसा था, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता। और एक दफा फिर नवाज ने जबरदस्त छक्का लगा के टारगेट रिड्यूस किया और फिर एक डबल रन शाहीन शाह अफरीदी ने बनाया। और एंड में हालांकि नवाज आखिरी ओवर में आउट हो गए थे तीसरी गेंद पर, लेकिन नसीम शाह ने आके वो सिंगल बना लिया जिससे पाकिस्तान ये मैच जीत गया। तो पाकिस्तान टीम की खास बात है कि वो जीते हुए मैच को हारते हैं और हारते हुए मैच को जीतते हैं। वो हारते हुए मैच को कम जीते हैं लेकिन जीते हुए मैच बहुत हारते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि आज के मैच के खुलासे के तौर में शायद भाई यार पाकिस्तान जीता है तो वी हैव ऑल द रीजंस टू अप्रिशिएट द टीम। जाहिर सी बात है क्योंकि नतीजा हमारे हक में आया है, लेकिन ये यानी कंसर्निंग है। अगर परेशान को नहीं तो कम से कम कंसर्निंग है कि यार ये ऐसा मैच जो बजाय हाथ में आ गया था उसको भी वो भी इतना आखिर तक गया और आखिर में अगेन 7 गेंदों पे 10 रन तक आ गया था। एक डॉट बॉल होती तो मैच हाथ से निकल जाता अगर आखिरी में 10 रन आते तो ये कंसर्निंग है जरा। बिल्कुल ऐसी बात है, इसलिए कि 13 रन रह गए थे जब सलमान आगा अच्छी खासी बैटिंग करते हुए आउट हुए हैं। 13 रन टारगेट तक पहुंचने के लिए और 14 रन जीतने के लिए। उस वक्त उनका आउट होना जबकि वो 62 रन बना चुके थे और उससे पहले 55 रन बनाकर जब रिजवान आउट हुए, ये खास बात होती है प्लेयरों की मैच फिनिश करने की क्वालिटी होती है जो इन दोनों में आज नजर नहीं आई। मैच फिनिश करके जाना चाहिए था जब इतने रन बना दिए थे, लेकिन चलें, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। कामरान भाई, पाकिस्तान की टीम जीती है तो जाहिर है इस बात पे तो इत्मीनान नहीं होना चाहिए, होगा भी, लेकिन जिस तरह आपका क्या बतौर मजमूई तज्जिया क्या है? देखिए वसीम भाई, शाहीन के लिए एज ए कप्तान पहला मैच था, इतना इजी नहीं था। जीत के साथ स्टार्ट की उसने, कैप्टनसी पाकिस्तान टीम जीती है
لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سی او ڈی ٹیم ہے. اب سی او ڈی ٹیم کے خلاف ہماری فل اسٹرینتھ ٹیم لاسٹ اوور میں جا کے فنش کرے, 8 آؤٹ ہو جائے تو اچھا سائن نہیں ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے, اور ہمیں ایزی میچ جیتنا چاہیے تھا. اور میرے خیال سے یہ میچ ہماری 2-3 وکٹوں پہ جیت جانا چاہیے تھا, جیسے رضوان اور سلمان علی آگا کھیلے ہیں اور بڑا زبردست انہوں نے کم بیک کروایا. جیسے 3 آؤٹ ہو گئے ہوئے تھے بیک ٹو بیک, سائم, فخر, بابر, اس کے بعد بڑی زبردست پارٹنرشپ لگائی ہے. تو فنش کر کے جائیں تو بہت اچھا. ایسی ٹیموں کو ہم بالکل ون سائڈ میچ نہیں نہ ہرائیں گے تو باقی جو ٹاپ کی ٹیمیں ہمیں سیریس لیں گے ہی نہیں. وہ سوچیں گے کہ اگر ہم ان کے ساتھ لاسٹ اوور تک فائٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں تو جیت ان کی ہے, تو ہمارے لیے بہتری کیا ہو رہی ہے. ہم ان کے لیول پہ جا کے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ہمیں اور اچھی کرکٹ کھیلنی. اور ظاہر ساؤتھ افریقہ کا بھی بیسٹ اسکواڈ نہیں ہے یہ, ہے نا؟ نہیں, یہ دیکھیں 10-11 پلیئرز نہیں ہے وسیم بھائی. پھر آپ 3 بالرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, 7 اسپیشلسٹ بیٹسمینوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تو بالنگ میں کمپرومائز کریں. یہ بالنگ لائن اپ ان کی فل ٹیم ہونا تو ہمیں 450 وہ کر دیں. جیسے پارٹنرشپ اوپننگ لگی ان کی, جیسے وہ ہم لوگ بالنگ کر رہے تھے, شاہین پھنس گیا تھا لیکن اس نے اچھی کیپٹنسی, اچھے بالروں کو یوٹیلائز کیا, سائم کو کیا, آگا کو 3 اوور کروائے, مار پڑی ہے, نواز کو بڑا ٹائملی اس نے یوٹیلائز کیا. لیکن آپ کو بالنگ کمپلیٹ کھلانی پڑے گی اس ٹیم کو. اتنے رنز جہاں پہ وہ 240 پہ آؤٹ ہو رہے ہیں, آپ 270 کے قریب رنز کروا رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے پاس بالر شارٹ ہو تو وہ ٹیل بھی آ کے رنز کر جاتی ہے. ٹیل ہماری بالنگ کے پیچھے پڑ گئی, نہ ٹیسٹ میچز میں آؤٹ ہوتی ہے, نہ ون ڈے میں آؤٹ ہوتی ہے, نہ T20 میں آؤٹ ہوتی ہے. آج بھی دیکھے بوش نے جیسے نیچے سے آ کے نگیدی کے ساتھ 30-35 رنز کی پارٹنرشپ بنا دی, وہی رنز ہمیں گلے پڑ گئے تھے. باسط بھائی یہ کیا کہیے گا, پاکستان کی ٹیم کو فتح ہوئی ہے, شاہین کا ایز اے کیپٹن پہلا میچ ہے, اچھی بات ہے, لیکن ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی ساؤتھ افریقہ کا بالکل یہ بیسٹ اسکواڈ نہیں ہے, اور میچ بھی ہم بالکل ایسا نہیں کہ بس نکال ہی لیا ہم نے آرام سے, پھنسا اور بہت پھنستے پھنستے بچ گیا اور پھر نکل گیا. کیا کہیے گا وسیم بھائی؟ جیت ہر چیز چھپا دیتی ہے, جی ہاں, ہر چیز دکھا دیتی ہے. صحیح. تو یہ جو جیت ہے نا, اس نے بہت ساری چیزیں بتائی تو ہیں, اگر سمجھنے والے سمجھے. ابھی شاہد بھائی نے بہت اچھی بات بولی کہ سلمان آگا اور جب رضوان کھیل رہے تھے تو میچ کو فنش کرنا چاہیے تھا. اس ٹیم میں کوئی فنشر ہے ہی نہیں. سب سے بڑا المیہ یہ ہے, انہیں اگر بولا بھی جائے نا کہ بھائی ناٹ آؤٹ آؤ واپس, تو یہ ناٹ آؤٹ والے سٹائل میں کھیل تو لیتے ہیں, ناٹ آؤٹ واپس نہیں آتے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اور ہماری کرکٹ کا اسٹینڈرڈ جو ہے نا سامنے والی ٹیم جیسا ہی ہو گیا ہے. اگر اس اسکور پہ بھی اگر آپ 2 بال پہلے جیت رہے ہیں تو یہ افسوسناک بات ہے. اس پہ ہمیں مطلب کام کرنا چاہیے. جو ہمارے ہیڈ کوچ ہیں یا ساتھ میں جو ان کی مینجمنٹ ہے, انہیں یہ سوچنا چاہیے یہ میچ 42 سے 45 اوور کے درمیان آسانی سے میچ ختم ہو جانا چاہیے. یعنی آپ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اسکور جتنا تھا وہ پھر ساؤتھ افریقہ کا بھی کوئی اے اسکواڈ نہیں تھا, بی سی اسکواڈ ہے. اس اعتبار سے اے بی میں اس لیے نہیں بولتا کہ ہمارا کون سا اے اسکواڈ ہے. اگر ہمارا اے اسکواڈ ہوتا وسیم بھائی تو سینٹر کانٹیکٹ میں کسی کو بھی اے کیٹیگری تو ملی نہیں ہے. تو ہم سے زیادہ آپ سے زیادہ تو ہوشیار پی سی بھی ہے جو جانتا ہے ان کا اسٹینڈرڈ نیچے چلا گیا, کسی کو ایک کیٹیگری دی نہیں ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں سامنے والی ٹیم کو سی کے تانے ڈالیں, ہماری کون سی ہے؟ ہماری بی سی ہے. اور کیا ہماری والوں کی بیٹنگ کا اسٹائل کیا ہے جو میچ کو فنش نہ کر سکے, تو ہم کون سی یہ ٹیم ہے؟ ہاں لیکن ہمارے پاس تو جو بیسٹ اویلیبل ہے وہی کھیل رہا ہے نا, ان کے پاس اس سے اچھے اویلیبل ہیں جو کہ نہیں کھیل رہے. ہمارے پاس تو جیسا بھی ہے یہی ہے. وسیم بھائی ہمارے ملک کا المیہ ہے یہ کہ ہمارے یہاں گنے چنے 25 سے 30 لڑکے ہیں, گھوم پھر کے سب وہی آ جاتے ہیں واپس. کوئی بتائے نا عثمان طارق کے علاوہ کوئی نیا پلیئر آیا ہو پچھلے 4-5 سالوں میں, اور اب جو ٹیم میں نہیں ہے اسی کی بات ہو رہی ہے. یہ ہمارا المیہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹیلنٹ نہیں ہے. انڈر 19 لیول پہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو اوپر لے کر آئیں 2-3 سال لگیں گے, لیکن اگر کوئی جگہ دے گا اپنی تو لیں گے نا. ہمارے یہاں اب بتائیں نا 7ویں نمبر پہ حسن نواز آ رہا ہے, کیوں کھلا رہے ہیں اس کو 7ویں نمبر پہ؟ مت کھلائیں اس سے اچھا فہیم اشرف کو کھلائیں جو پلیئر آف دا سیریز ہوا ہے ابھی T20 میں. صحیح ہے. یہ شاہد بھائی یہ جو کولیپس ہو جاتا ہے یہ اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف جو مشہور زمانہ میچ ہے اس میں کیا تاریخی کولیپس ہوا کہ ٹھک 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 وکٹیں ایک دفعہ گرنا شروع ہوئی, اور یعنی ہم تو اپنے بچپن سے ہی سنتے ہیں, اتنے سالوں سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ وہ یعنی لطیفے مشہور ہو گئے اس پر, تو کے بعد ایک جانا شروع ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ
باقیوں کہہ کر آتا ہے کہ جلدی پہنچو میں آ رہا ہوں. یہ کتابوں میں لطیفے پڑھتے تھے. ابھی یہ ایشیا کپ والا کولیپس آج کا فرام 241 for 4 to 263 for 8, یہ تو کولیپس کا اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ ان پلیئروں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں جب سمجھو کہ 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. یہ ٹیسٹ میچوں میں بھی ہوتا ہے, T20 میں بھی ہوتا ہے, اور ODI کرکٹ میں ہوتا ہے. کون ہے بیٹنگ کوچز, کون ہے جو اس کرکٹ کو چلا رہا ہے, کون ہے جو اس ٹیم کو چلا رہا ہے؟ ایک ہائی پرفارمنس مینیجر پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہونا چاہیے جو ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرے. کون کوچ کیا کر رہا ہے, کون سا بیٹنگ کوچ ہے جو صرف روبو آرم کے ذریعے, مصنوعی آرم کے ذریعے بالنگ کرا رہا ہے, کوئی اور دوسری چیز پہ, اسٹرائک روٹیشن پہ, ڈاٹ بالز نہ کھیلنے پر کسی چیز پہ کام نہیں ہوتا. اور یہ آج سے نہیں, سال کے پرابلمز ہیں. یہ بیٹنگ کولیپس کیوں نہیں پکڑتے ان لوگوں کو, کیوں نہیں ایڈریس کرتے بیٹنگ کولیپسز, یہ اللہ ہی جانے. اور اعصاب کی جنگ میں بھی معاملہ بہت ہلکا ہے نا ہمارا, مطلب بڑا خراب ہے نا معاملہ. ظاہر ہے اس میں ایک تو وار آف نروز بھی ہو جاتی ہے نا اکثر. بالکل وار آف نروز بھی ہے, آپ کی گیم اویئرنیس بھی ہے کہ آپ نے سکون سے کھیلنا ہے. 14-15 رن رہ گئے, آپ نے اونچا شاٹ نہیں مارنا, آپ نے سنگل ڈبل کر کے لینے ہیں رنز. اور آپ نے سامنے والے کو, اگر آپ نے کوئی چوکا چھکا مارنا ہی ہے تو سامنے والوں کو بولیں کہ میں سیٹ ہوں, میں آخر تک جاؤں گا, آپ چوکا چھکا مار لو. لیکن آپ اس طرح سے کر رہے ہو. بالکل باسط نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ آپ اتنے بیٹسمین 7 میں 8 میں تک کھلا رہے ہو. آپ فہیم اشرف کو کھلاتے نا, جو آل راؤنڈر بھی ہے, جو بالنگ بھی کرتا ہے, اور کم از کم حسن نواز سے اچھی بیٹنگ کر لیتا ہے. حسن نواز کو صرف T20 کی بنیاد پر آپ ODI کرکٹ کھلا رہے ہیں. اس کا لسٹ ایک ہے, یعنی ون ڈے کرکٹ جو عام ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے اس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. وہ پچھلے کئی میچوں سے اسپنر پر آؤٹ ہو رہا ہے, اور یہاں پہ بھی اسپن پر آؤٹ ہوا. تو آپ کو یہ ساری چیزیں ایڈریس کرنی پڑیں گی بیٹھ کر. ہاں, یہ ذرا کچھ کھلاڑیوں میں بات کر لیتے ہیں. کامران بھائی, اب کیا یعنی کچھ عرصے میں اپنے سائم ایوب کو کیا ایز اے بولر ہی کنسیڈر کرنا شروع کریں گے؟ آج تو خیر چلے ود دا بیٹ 39 رنز کیے انہوں نے, لیکن اگین بولنگ میں سائم ایوب کے آج کے نمبر بھی جو ہے وہ مناسب ہیں, اچھے ہیں نسبتاً. تو کیا نہیں وسیم بھائی, میرے خیال سے اوپنر ہی ہے, مین اس کی جاب بیٹنگ ہی ہے. جب آپ 3 بالرز کھلائیں گے تو مجبوراً کپتان کو اس سے بالنگ کروانی پڑے گی. تو جب آپ 5 بالر اسپیشلسٹ نہیں کھلائیں گے تو پھر آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے, اس کو نہیں کہیں گے. وہ اگر کروانے بھی ہوں گے تو 2-3 اوور وہ کروائے گا. پھر آپ کو 10 اوور کروانے پڑتے ہیں, 8 اوور کروانے پڑتے ہیں. اچھا کھیلا ہے, لیکن تھوڑی سی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوچ کیا کرنے جا رہا ہے. بالنگ سٹرانگ کر رہا ہے کہ بیٹنگ سٹرانگ کر رہا ہے؟ اگر بیٹنگ سٹرانگ کر رہا ہے تو ایسے ہم لوگوں کو نہیں جیتنا چاہیے تھا. 2 بال پہلے ہم لوگوں کو میچ اس ٹیم کے خلاف ختم کرنا چاہیے تھا. 7 اسپیشلسٹ بیٹسمین کھلا رہے ہیں. دنیا کی کرکٹ میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا کی کرکٹ میں 6-7ویں پہ آل راؤنڈر آتے ہیں, 5 بیٹسمین ہوتے ہیں. تو ہم 7 کھلا کے, اور 7 کھلانے کے بعد بھی 264 پھنس رہا ہے. 7 گیندوں میں 10 رن چاہیے. بالکل پھنس رہا ہے, بالکل. لیکن آپ دیکھیں 141 پہ دوسرا آؤٹ ہوا ڈی کاک ساؤتھ افریقہ کا. اگر وہاں پہ بیک ٹو بیک 3 وکٹیں نہ گرتی تو اس ٹیم نے 350 کر دینا تھا. تو پھر کس نے کرنا تھا؟ ابھی تو رضوان اور سلمان آغا کی جو پارٹنرشپ لگی ہے, بہت آؤٹ کلاس کھیلے ہیں دونوں. بہت مزہ آیا ان کی بیٹنگ دیکھنے کا. لیکن ان کو میچ فنش کر کے جانا چاہیے. اپنی بیٹنگ پہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اتنی فارم میں نہیں ہے, ہم فارم میں سیٹ ہو گئے ہیں, تو ہم میچ فنش کر کے جائیں, تو ریلیکس نہ ہو. تو تھوڑا سا میرے خیال سے ہمیں کوالٹی اپنی ٹیم کی, اپنی اسکل کی, اپنی پرفارمنس کی ان سے بہتر دکھانی پڑے گی. اس لیول پہ جا کے ہم لوگ نہ جیتے, ان کے بالکل برابر میں 19-20 کا بھی فرق نہیں مجھے لگا. 2 بال پہلے میچ ختم ہوا. تو تھوڑا سا ہم لوگوں کو, اگر ہم نے بڑی ٹیموں سے کھیلنا ہے, بڑی ٹیموں کو کنونس کرنا ہے, ایسی ٹیموں کو ہمیں اینٹا دینا پڑے گا. ان کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے, پھر ہی ہماری کرکٹ بہتر ہوگی. ریکارڈ میں آ جائے گا ہم نے جیت لیا, لیکن ریکارڈ میں نام نہیں آئیں گے کون کون سے پلیئرز تھے. تو جب نام آئیں گے نا, جیت کے ہم سیریز جیتے ہیں کہ یہ پلیئرز تھے, اس پہ اپریشیٹ ہوگی, اس سے ہماری کرکٹ بہتر ہوگی. ایسی ٹیموں کے ساتھ کھیل کے نہیں بہتر ہوگی جب اس لیول پہ چلے. بھائی میں چاہ رہا ہوں کچھ کھلاڑیوں پہ کامنٹ کرے. تو سائم پہ ہو گیا کامنٹ. باسط بھائی آپ بتائیے گا, رضوان 55 گیندیں 74 رن, 74 کا اسٹرائک ریٹ, 75 سمجھ لیں, یعنی 74 گیندیں ہیں اور 55 رن رضوان کے. سو یہ رضوان آج آپ کیا کہے گا, سلو کھیلے ہیں یا سچویشن کے حساب سے ٹھیک کھیلے ہیں؟ سچویشن کے حساب سے بالکل ٹھیک کھیلے, کیونکہ آپ کے سامنے 300 رن کا ٹارگیٹ نہیں تھا. صحیح ہے, 264 رن کا ٹارگیٹ تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ 2023 سے لے کے ابھی تک سب سے زیادہ رنز اور سب سے زیادہ ہائیسٹ ایوریج محمد رضوان کی ہے.
ہم بات کرتے ہیں نا، اور دوسرے جو بیٹسمین ہیں ہمارے جو سوشل میڈیا کے، ان کی بڑی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. سب سے اچھا پرفارمر جو ہے وہ رضوان ہے. اور آپ کو ایک بریکنگ نیوز اور دیتا ہوں. جی وہ کیا؟ سائم ایوب نے بنائے 39 اور 2 بڑی کروشل وکٹیں لی ہیں. جی ٹھیک ہے. رضوان کا آپ نے بتا دیا. سلمان علی آگے نے 50 کرے، 62 کی 71 گیندوں میں سلمان. جی 45 کرے فخر نے. پلیئر آف دا میچ دیکھیں، جس طرح کا ہمارا اسٹینڈرڈ ہے نا بیٹنگ کا اور بالنگ کا، پلیئر آف دا میچ دیا سلمان علی آغا کو. 3 اوور میں 30 رن دیے اس نے بالنگ میں، کوئی آؤٹ نہیں ہے. تو اصولاً اگر پلیئر آف دا میچ بنتا ہے آل راؤنڈ پرفارمنس میں تو سائم ایوب بنتا ہے. اگر سائم ایوب کے بعد کوئی بنتا ہے تو وہ محمد رضوان بنتا ہے. دیا اپنے پسندیدہ پلیئر کو. یہ جاتیاں ہوتی ہیں. میچ میں کوئی اپنا یہ کون فیصلہ، یعنی کہ کس نے کیا ہوگا، کس نے اپنا پسندیدہ فیصلہ؟ ہیڈ کوچ ہوتا ہے. دونوں ہیڈ کوچ ہوتے ہیں. تو سامنے والی ٹیم کے ہیڈ کوچ کا تو پسندیدہ نہیں ہوگا نا سلمان علی آغا؟ سر اس کا تو نہیں. اگر اس نے جیتنے والی کے نام دینا ہے نا اس نے تو. اوکے. اس نے رضوان کا نام دیا ہوگا تو اس نے بولا ہوگا نہیں سلمان علی آغا ہوتے. لیکن جس سٹیج پر میچ کے 62 رن سلمان کے ایڈ ہوئے، بڑے امپورٹنٹ 62 رنز نہیں ہیں. سلمان علی آغا نے مارا ہے. کامران بھائی ہیز سم تھنگ ٹو ایڈ. جی کامران بھائی. وسیم بھائی میرے خیال سے کمنٹیٹر جو بیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی رسپانسبلٹی ہے کس کو انہوں نے مین آف دی میچ ڈکلیئر کرنا ہے، بتانا ہے. میرے خیال سے ہیڈ کوچ کا نہیں ہے میرے خیال سے، جہاں تک مجھے علم ہے. کمنٹیٹر تو دے ہی نہیں سکتے کامران. نہیں دے نہیں سکتے. وہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ اتنا لمبا میچ ہوگا. نہیں وہ تو رمیز بھائی نے آج کہا تھا نا شروع میں کہ یہ اتنا اسپن نہیں کرے گا، اتنا ہی کرے گا، اتنا اسپن کرے گا. اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہی از ناٹ شیور کہ ٹاس جیت کے جو فیصلہ کیا انہوں نے وہ ٹھیک کیا ہے نہیں کیا. لیکن یہ میں شاید بھی ہماری ہیلپ کر سکے اس پہ. شاید بھائی کیا ہوتا ہے مین آف دا میچ پہ باسط بھائی سوال اٹھا رہے ہیں کہ سلمان علی آغا نہیں بنتا تھا، کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ شاید بھائی ٹیکنیکلی کیا ہوتا ہے؟ سر یہ جیوری ہوتی ہے جو دونوں ٹیموں کے مینیجر پر اور کچھ کامنٹیٹرز پر مشتمل ہوتی ہے. ڈیسیشن ہوتا ہے. اب اس پہ ظاہر ہمیشہ تو نہیں ہوتا آرگیو. کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قریب 3-4 اور اچھی پرفارمنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے آرگیومنٹ ہو جاتا ہے کہ کسی دوسرے کو ملنا چاہیے. اور یہ جوری میں یعنی ایک اسٹینڈرڈ جوری ہوتی ہے کہ ہمیشہ میچ ریفری یا ایکس یا وائی یا زیڈ ہی ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یوزلی کامنٹیٹرز کی اور دونوں ٹیم کے کوچز کی ہوتی ہے. اس میچ میں پتہ نہیں کیا انہوں نے بنائی تھی، کیونکہ اب یہ کنٹینشن ہو گیا تو کل پتہ کرنا. ویسے آپ کی رائے میں سلمان علی آغا کو غلط دیا گیا پلیئر آف دا میچ، یا جس سٹیج پہ آ کے انہوں نے 62 رنز ایڈ کیے ہیں وہ قیمتی تھے، دے میڈ اے ڈفرنس اینڈ ہی ڈیزروڈ؟ سزا کے طور پر نہیں ملنا چاہیے تھا اور سزا کے طور پر کسی اور کو دینا. سزا وہ پچھلی والی سزا آج دیتے ہیں، مطلب جو بالکل مین آف دا میچ تو آج کی ایوارڈ اچھا پرفارمنس پہ. ٹھیک ہے. نہیں آپ بھی میرا خیال ہے ویسے آپ شاید اگری کر رہے ہیں کہ سلمان کا آج کی حد تک پرفارمنس دیکھتے ہوئے شاید ٹھیک تھا. کامران بھائی چلیں یہ تو ہم نے بات کر لی کہ کس نے دیا کیا، لیکن آپ کے خیال میں مین آف دا میچ آج سلمان بنتے تھے یا کوئی اور بنتا تھا؟ کامران بھائی دیکھیں میری نظر میں 39 رنز اور 2 بڑے امپورٹنٹ پلیئر اس نے آؤٹ کیے جو سیٹ ہوئے تھے اس وقت. پھینٹا دے رہے تھے، ڈیزوزی اور پیٹوریس آپ دیکھیں پارٹنرشپ بریک کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سائم ایوب ڈیزرو کرتا تھا. ٹھیک ہے سلمان علی آغا بہت اچھا کھیلا، رضوان بھی بہت اچھا کھیلا. اگر میچ 8 وکٹیں گری ہیں تو اس لیے سلمان علی آغا کو دے دیا کہ میچ وہ لمبا لے کے گئے ہیں، سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں. تو میرے خیال سے باسط بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سائم ایوب کا زیادہ حق بنتا تھا. اس کے بعد اگر بنتا تھا تو رضوان نے آ کے وہ سچویشن سنبھالی ہے اور میچ کو وہ لے کے گیا، لمبی پارٹنرشپ لگائی ہے. میں اگر ہوتا تو سائم ایوب کو ڈیفینیٹلی دیتا. اچھا یہ باسط بھائی اگر آپ کا دونوں کا اس پہ اتفاق ہے. بابر باسط بھائی آج نہیں کر پائے، لیکن اگین بابر سے توقعات بھی کیا بہت زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہر میچ میں ان کو یہ اینالائز کرنا ابھی ٹو ارلی ہے. پہلا میچ ہے، پچھلے میچ میں جتوایا ہے، تو ٹھیک ہے اگر آج نہیں بھی کھیلے تو صحیح ہے، ذرا ویٹ کرنا چاہیے. وسیم بھائی ہمارے یہاں جو کرکٹ ہوتی ہے نا پاکستان میں، ہاں جی وہ بابر اعظم سے شروع ہوتی ہے، بابر اعظم پہ ختم. ہاں جی چاہے وہ ہم لوگ ہو، چاہے آپ ہو، چاہے کمپیٹیٹر ہو، چاہے کراؤڈ ہو. شائقین مطلب فار آل دا رائٹ ریزنز کہ وہ سب سے زیادہ ڈسکس پلیئر ہیں. آف کورس بالکل صحیح. تو غلط ہے نا، پرفارمنس کرے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے نا. دوسرے پلیئر بیسکلی اچھا پرفارم کرتے ہیں. ہم فوکس کرتے ہیں بابر کو اب سعید انور کا ریکارڈ توڑنا چاہیے. اب بہت سال ہو گئے
19 سے 20 سینچریاں نہیں ہو رہی اس کی. اب اس کو سوچنا تھوڑا نا سیکنڈ لائن میں روہت شرما کا تھوڑا پچھلے میں کوہلی مطلب وہ سب سے زیادہ رنز T20 کے اور سارا ہوا نا. سر میں سینچری کی بات سینچری کا کہہ رہا ہوں. جی 3 سال سے رکی ہوئی ہے. اب ڈیو ہے اس پہ کہ اس سیریز میں ریکارڈ برابر کرے یا توڑے. آخری ایک دو باتیں پوچھوں. اگلے میچ سے پہلے کوئی چینج کرنا چاہیے اس ٹیم میں باسط بھائی؟ 7 نمبر تک بیٹنگ نہیں کھلانی چاہیے. یا تو حسین طلعت کو کھلائیں یا حسن نواز کو کھلائیں. اور پھر ان کی ریپلیسمنٹ کس کی بنتی ہے؟ ظاہر ان کی بجائے کوئی اسپیشلسٹ بالر آنا چاہیے. بھائی آپ کے پاس موجود ہیں نا. آپ کے پاس ابھی فہیم اشرف کا بولا ہے. فہیم اشرف بالنگ بھی تو کرتا ہے نا. جب آپ T20 میں اس نے پلیئر آف دا سیریز ہوا ہے, بالنگ کر کے اس نے آؤٹ کریں, تو یہاں پہ اس کو کھلانا چاہیے تھا. حسن نواز کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں 7 نمبر پہ بیچ کے. اگر ہمت ہے تو اس کو نمبر 4 پہ بھیجے تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ پالیسی اب اپنائیں نا, روٹیشن پالیسی ہونی چاہیے نا. پہلا میچ جیت گئے تو دوسرے میچ میں روٹیشن پالیسی کریں. کامران بھائی آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ چونکہ آپ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی 7 نمبر تک بیٹنگ کھلانے کا کیا جواب ہے, اور اگین 7 نمبر تک کھلانے کے بعد کون سا کوئی 450 کر دیا ہے, کوئی 264 بھی پھنس گیا اس کے بعد بھی. جی بالکل. اور اس بالنگ لائن اپ کے خلاف میرے خیال سے اس سے اچھی بالنگ ہماری WCL کی تھی, جو فائنل ہم سے انگلینڈ میں ساؤتھ افریقہ کی جو ویسٹرن ٹیم ہے وہ کھیلی, وہ زیادہ اچھی بالنگ تھی. تو جہاں تک یہ ہے, اور بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. آل راؤنڈر ہوتا ہے. 6 7ویں پہ آپ اسپیشلسٹ بیٹسمین کھلا رہے ہیں. آپ فہیم کو کیسے ڈراپ کر سکتے ہیں؟ مین آف دا سیریز T20 میں ہوا, ردم آیا ہوا ایک دم باہر سے بٹھا کے پھر آپ لائیں گے تو کیا اس کا کانفیڈینس رہے گا. اور دوسرا میری ریکویسٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے, آپ کے چینل کے تھرو, آپ کے پروگرام کے تھرو, پلیز فیصلہ آباد میں میچ ہے, مزید پولیٹیشین اور لے کے آئیں, میچ دکھائیں ان کو. کراؤڈ انٹریکٹ ہوگا, زیادہ لوگ آئیں گے. کوئی ضرورت نہیں کسی کرکٹر کو بلانے کی. میری ریکویسٹ یہ ہے. یہ باسط بھائی آپ بھی کہیے گا, اگر یہ 17 سال بعد انٹرنیشنل میچ ہو رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے یہ تو, لیکن پھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ کھچا کھچ اسٹیڈیم بھرا ہو نا. کراچی میں بھی نہیں ہوتے لوگ, ہوتے ایک الگ کہانی ہے ہی, لیکن اگر وہاں 17 سال بعد میچ ہوا ہے تو آپ بھی آڈینس سے یا کراؤڈ سے کچھ کہیے گا باسط بھائی؟ وسیم بھائی کراؤڈ تو فل تھا وہاں پہ. کامران کا کہنے کا مطلب ہے جو فیصل آباد کے ٹیسٹ کرکٹر ہیں, مجھے انہوں نے کہا, جی صحیح, انہوں نے کہا بھی کہ جی مجھے نہیں کسی نے انوائٹ کیا ہے. جی سیاست دانوں کا کام تھوڑی ہے گراؤنڈوں میں آنے کا. سیاست دانوں کا جو کام ہے وہ کریں بیٹھ کے. گراؤنڈ میں آنے کی انہیں ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. ویسے جو کرکٹرز ہیں انہیں وہاں پہ بلائیں. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے فارمر کرکٹرز کو بلایا جاتا ہے. تو PCB کو چاہیے, محسن نقوی صاحب تو اچھا کام کرتے ہیں, باقی جو ان کے نیچے لوگ ہیں جو آج کھڑے ہوئے تھے, تصویریں کھنچوا رہے تھے, چیف گیسٹ بنے ہوئے تھے, ان کی جگہ ٹیسٹ کرکٹر کو بلائیں. کیا کامران میں کچھ ایڈ کر رہے ہیں؟ جی وسیم بھائی دیکھیں, ضرور آنا چاہیے, لیکن جس شہر میں ہوں, آپ کے چینل کے تھرو بار بار کہہ رہا ہوں, ہمیشہ میں بولتا ہوں, جس شہر میں میچ ہوں وہاں پہ آپ کے جو سینئر ہے, ایکس پلیئر ہیں, ان کو ضرور انوائٹ کیا کرے. دنیا کا ہر ملک کرتا ہے, بلاتا ہے. ہمارے پاکستان میں یہ روایت نہیں ہے. تو پلیز چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور آئیں. 17 سال بعد فیصلہ آباد میں میچ ہوا, انٹرنیشنل کرکٹ ہوئی, سعید اجمل کو کیسے نہیں آپ بلا سکتے, شاہد نذیر کو کیسے نہیں بلا سکتے, اجاز احمد جونیئر, 3 4 تو پلیئر ہیں اس ریجن میں. آپ ان کو بلا کے آنر تو کریں, رسپیکٹ تو دیں. آنر کریں گے تو آپ کی رسپیکٹ ہوگی, سافٹ میسج جائے گا. تو میرے خیال سے یہ چیزیں کرنی بڑی ضروری ہیں. سیاستدان بھی ضرور آئیں, لیکن اس سے زیادہ حق ہمارے ایکس پلیئروں کا جس شہر میں میچ ہو. کامران آپ کے 2 3 سال بعد کامران سیاست میں آنے والا ہے بھائی. کس میں آنے والے 2 3 سال بعد؟ سیاست دان پولیٹیشین بننے والا, جب ہی پولیٹیشین کی فیور کر رہا ہے. اچھا, مجھے لگا آج نواز کا بہت تذکرہ ہوا ہے, مجھے لگا آپ اس پس منظر میں کہہ رہے ہیں شاید. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کرکٹر بھی آنے چاہیے, وہ بھی آئیں, لیکن کرکٹروں کا زیادہ حق ہے. ہمارے جتنے ایکس کرکٹر ہیں جس شہر میں بھی میچ ہو, سب سے زیادہ حق پتہ ہے کس کا ہے وسیم بھائی؟ CM پنجاب مریم نواز کو ہونا چاہیے تھا. جس طرح انہوں نے پنجاب کی ترقی کرائی ہے نا, جس طرح پنجاب کو بنا دیا ہے, سب سے پہلا حق تھا. اگر ٹیسٹ کے پلیئر نہیں آ رہے نا تو CM کو موجود ہونا چاہیے تھا. نہیں آ نہیں رہے, بلا نہیں رہے بس. وہ کہہ رہے ہیں پلیئرز کو ٹھیک ہے بلایا کرے. اور یہ فائنل کامنٹ آپ بھی کر دیجیے کامران بھائی, بابر کے حوالے سے. اگین ذرا باسط بھائی نے کہا جو بھی ہے وہ بابر کی ایک سٹار ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہمیشہ ڈسکس ہوتے ہی ہیں, کبھی سینچری کرے تو بھی اور ڈک پہ آؤٹ ہو تو بھی. کراؤڈ, یور کامنٹ. دیکھیں وسیم بھائی, میں نے اپنی کرکٹنگ لائف میں نا
دو بندوں کے آؤٹ ہونے کے بعد کراؤڈ جاتے ہوئے دیکھا، ایک ہے شاہد افریدی، دوسرا ہے بابر. تو بابر جتنی دیر کریز میں رہے گا ہمارا ہاؤس فل رہے گا. تو ریسپانسبلٹی ہے، کلاس کا پلیئر ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ پرفارم کرے. بیڈ لک آج اسکٹ ہو گیا، نیچے رہ گیا، بول تھوڑا پیچھے بھی کھیل گیا، لیکن ایسا پلیئر ہے کم بیک کر سکتا ہے اور میچ ونر پلیئر ہے. اور اب بننا پڑے گا کیونکہ سینئر پلیئر ہے. ڈیمانڈ ہے اب اس سے کہ یہ میچ فنش کر کے دے، جو لیبل لگا ہوا اس کو ہٹائے. تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت نوازش ہے کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے. مجھے یاد ہے ہماری رمضان ٹرانزیشن میں یونس خان صاحب، کیونکہ انہوں نے خود یہ بات کی تو میں اس کو کوٹ کر سکتا ہوں. یونس خان صاحب نے کہا کہ فلاں میچ تھا، اس میں پتہ نہیں ٹیسٹ تھا، جو بھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے بات، شاید ٹیسٹ میں کہہ رہے ہیں میرا 200 ہونے والا تھا اور کراؤڈ سے آواز آ رہی ہے کہ بھائی آؤٹ کرو اس کو، آؤٹ کرو. یونس خان خود بتا رہے ہیں وہ اس لیے کہ شاہد آفریدی کا ویٹ کر رہے تھے کہ یہ جائیں گے تو لالا آئیں گے. اور ابھی ہم نے یہ یہاں پہ بھی مناظر وہ دیکھے کہ اپنی ٹیم کا کھلاڑی آؤٹ ہو رہا ہے، کراؤڈ بابر کے آنے پہ سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک تو بہرحال جو بھی ہے اسٹار ویلیو آج کے زمانے میں کسی اور پلیئر سے زیادہ بابر اعظم کی ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. آج اگرچہ ون ڈے میچ تھا، اس سے پہلے T20 میچز تھے. پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بھی ایسا لگ رہا ہے سیاست کا جو بالکل تازہ ترین باب ہے، جس کو ہم 27ویں ترمیم کہہ رہے ہیں. پاکستان کے آئین میں ایک اور ممکنہ ترمیم ہونے جو جا رہی ہے، وہ بھی اطلاع دیں کہ وہ بالکل وہ تو T20 نہیں بلکہ T10 انداز میں ہونے لگی ہیں. ایسا خبریں آ رہی ہیں کہ بس ابھی پیش ہے تو بس یوں ٹھک 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 اور منظور کر کے بس آگے بڑھو. آپ کو 26 ترمیم میں ایسے ہی جو فٹافٹ ہو گئی تھی. یہ 27ویں ترمیم میں کیا ہے، 27ویں ترمیم کیوں ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، بہت متعلقہ مہمان ہمارے ساتھ ہیں. جناب فیصل واؤڈا صاحب سینیٹر، اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ سینیٹ میں سب سے پہلے پیش ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، بڑا اچھی ایکیڈمک بحث ہو جائے گی، اس میں بڑا اچھا ہو جائے گا. تو ہمارے ساتھ ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں. اور پارلیمنٹری سیکرٹری، چونکہ ظاہر پارلیمان کا بڑا اہم کردار ہے سارے معاملے میں، پارلیمنٹری سیکرٹری انفارمیشن کے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں. آئی ایم ریئلی گریٹفل، دونوں کا بہت بہت شکریہ. حضور واؤڈا صاحب بہت شکریہ. ابھی ہم کرکٹ کی بات کر رہے تھے تو میں اسی ٹرم سے ذرا شروع کر لوں. 27ویں ترمیم بالکل T20 کے انداز میں پاس ہو جائے گی. T20 میچ ظاہر ہے شروع ہوتا ہے فٹافٹ ختم ہوتا ہے نا، پھر اگلا میچ آ جاتا ہے. یا ون ڈے ہوگا یا ٹیسٹ فارمیٹ ہو جائے گا اس کے پاس ہوتے ہوتے؟ اسکور اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ T10 میں ختم ہو جاتا ہے. اچھا، تو یہ بھی کوئی لمبا نہیں چلے گا یعنی 27ویں بھی؟ نہیں بس تو بس آپ 28ویں کی تیاری کریں، آپ 27ویں پھنسے. اچھا یار ویسے ہی کمال. آپ کو پتا ہے ابھی میرے پاس ٹائم ہوتا تو ہم سارا چلاتے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بات ہو جائے. یعنی یہ کمال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ 2-3 مہینے سے جو ہے وہ 27ویں کی بات چل رہی تھی، لیکن اسحاق ڈار صاحب اس وقت کہہ رہے تھے کہ بھائی جان 26ویں ہضم نہیں ہو رہی، 27ویں کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگ اشارہ دے رہے تھے کہ 27ویں آئے گی. آج آپ نے کہہ دیا کہ ہم تو 28ویں کی تیاری کر رہے ہیں، 27ویں کی کیا بات ہے؟ نہیں بدامی صاحب، میں نے آپ کے پروگرام میں ARY پہ 22 اکتوبر 2024 کو ہی بتا دیا تھا، اور ایک دن پہلے جیو پہ بتا دیا تھا میر صاحب کے شو پہ. تو وہ تو سب آپ لوگوں نے ڈیٹس مجھے یاد دلائی. میں تو 1 سال پہلے چلتا ہوں، آگے چلتا ہوں. تو آج آپ کہہ رہے ہیں ہم تو 28ویں کی تیاری کر رہے ہیں، 27ویں کا معاملہ اوکے، یہ مسئلہ نہیں ہے کوئی. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ابھی تو CC میں آئے گا، پھر ڈیسائیڈ ہوگا، پھر منظوری ہوگی، پھر جائزہ لیا جائے گا، پھر NFC میں سمجھوتا. تو ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ٹائم لگ جائے گا. پیپلز پارٹی آن ریکارڈ ہی بیانات دے رہی ہے پیپلز پارٹی. دیکھیں بدامی صاحب، اس جمہوریت کی جو ضامن ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. بلاول بھٹو صاحب خود بہت ڈیموکریٹک آدمی ہیں. ان کے والد پریزیڈنٹ صاحب زرداری صاحب جو ہیں وہ سیاسی شطرنج کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں. کمبینیشن بہت اچھا ہے، اور اس جمہوریت کے لیے بلاول صاحب کی فیملی نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. تو یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے تو ڈیموکریسی تو آگے چلنی ہے، اس کی ضامن بھی پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی ہی ان کا گارنٹور بھی. اور فیڈرل گورنمنٹ کا شہباز شریف صاحب کا بہت اچھا ایک تعلق ہے، ایک بڑا ورکنگ ریلیشن بڑا اچھا ہے. ہاں، تو اس میں تو کوئی بات ہونی چاہیے، کوئی وہ دوسری چیز نہیں ہے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آن بورڈ لے لیا جائے گا. اور تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس میں کسی کی ذات کو تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، پاکستان کا فائدہ ہے. پاکستان کا فائدہ سبھی چاہتے ہیں، تو پاکستان کا فائدہ اس کی ہائی لائٹ کیا ہوگی؟ بڑا سے بتایا نا، جب آئینی ماہرین بات کرتے ہیں نا تو بڑا اس کو ٹیکنیکل بنا دیتے ہیں نا کہ یوں ہوگا تو یوں ہوگا. عام آدمی کو ذرا ہائی لائٹ بتایا نا کہ بھائی جان بڑی بات یہ ہے کہ 27 میں یہ ہونے جا رہا ہے. سادہ الفاظ. دیکھیں بدامی صاحب، دیکھیں اس طرح سے ہم شروع کر لیتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ سے. تو میں سینیٹر ہوں، کراچی سے ہوں، لیکن مجھے اسلام آباد شفٹ ہونا پڑتا ہے. تو میری خواہش یہ ہوگی میں کراچی سے ہی سینیٹ کروں، تو نہیں پاسبل. تو اسی طرح ٹرانسفر پوسٹنگ کسی کی مرضی سے تو نہیں ہو سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. پھر آپ کہتے ہیں 85 سال کی مثال سینیٹرز کی دی، بات ججوں کی کر رہے ہیں نا. ہاں ڈیفینیٹلی. اسی طریقے سے آپ کیا کہتے ہیں
بات کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ کو آئینی کورٹس کی ضرورت تھی، آئینی کورٹس کی ضرورت ہمیں پہلے بھی تھی. اس ٹائم پہ مجبوری کا ضرورت تھی تو ہم نے اس وقت بینچ بنا لیے تھے. تو آئینی کورٹ کے اوپر تو پینڈنگ ہے، 70-80 ہزار کیسز پینڈنگ ہوئے ہیں، ان کو نپٹانا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ 85 سال کا سیاستدان جس کو کھڑا کرنے کے لیے 10 آدمی چاہیے، جس کو بٹھانے کے لیے 20 آدمی چاہیے، جس کو دکھانے کے لیے موٹا چشمہ چاہیے، کہ سنانے کے لیے کان میں بولنا ضروری ہے، تو کیا 78 سال 68 یا 70 کا یا 72 کا آدمی نہیں کام کر سکتا؟ تو اس میں جج ہو، پولیس والا ہو، فوجی ہو، آپ ہو، میں ہوں، وہ مدت ملازمت کیوں نہیں بڑھی جا سکتی؟ اور پاکستان کے لیے اگر 77 سال بھی کرنی پڑے تو کر دیں گے. یہ کام ہمارا ہے نا، لیجسلیٹرز کا ہے. پھر اسی طریقے سے عمر میں توسیع ہوگی. 243 کی باز گشت ہے. یہ آپ نے مثال ہماری دی ہے، بات آپ کر رہے ہیں جج صاحبان کی یا فورسز کے لوگوں کی؟ میں سبھی کی بات کر رہا ہوں، میں جنرلائز کمبائن سبھی کی بات کرتا ہوں. فورسز بھی ہماری ہیں، ججز بھی ہمارے ہیں، آپ بھی ہمارے ہیں، پولیس والے بھی ہمارے ہیں، سیاستدان بھی ہمارے ہیں. تو میں آپ کو آپ نے کہا اس کے ہائی لائٹس کیا ہیں. پھر 243 کی بات کریں تو اس میں ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے ملٹی ڈومین. ملٹی ڈومین کیا ہے کہ اب صرف ایئر فورس کی ہوا میں جنگ نہیں ہوگی، کیا صرف پانی سمندر میں نیوی کی جنگ نہیں ہوگی، یا فوج کی زمین پہ جنگ نہیں ہوگی. اب سائبر وار بھی ہے، نیریٹو ہے، اکنامیکل وار بھی ہے، اسٹریٹجک وار بھی ہے، ورلڈ آرڈر کے اندر اپنی پوزیشننگ کی بھی وار ہے. تو ان سب وارز کو سنرجی دینے کے لیے فوج کو اس کے اقدامات کیے جائیں گے. تو اگر یہ سب چیزیں اقدامات پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کو بڑھاتے ہیں، فیلڈ مارشل اگر آپ کا لوہا منوا دیتے ہیں، ایک جھنڈے کے نیچے لے آتے ہیں، ہمارے اندر وہ تعصب ختم ہو جاتا ہے کہ یہ نون کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے، کاف کی ہے، میم کی ہے، سین کی ہے، اور ہم سب پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. سینرجی سے مراد یہ کہ تینوں فورسز کے حوالے سے کوئی ایک سینٹرل کوئی ایک پاور ہو جائے گی، ایسا کچھ؟ دیکھیں، آپ کوما فل سٹاپ پہ نہ جائیں. سینرجی کریٹ کرنی ہے، ڈیفنس سسٹم کو اور مضبوط کرنا ہے. جن کا کام ڈیفنس کا ہے، جنہوں نے ہمیں مارکا مار کے دیا ہے، جس نے انڈیا کو شکست دی ہے، ہر ہم خطے کے اندر ایک لیڈر کے طور پہ ایک ملک آگے آیا ہے. ایف ایم ایک ریزلٹ آگے دے رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب. تو اس کے اندر شہباز شریف صاحب اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ڈیموکریسی پروان چڑھ رہی ہے. تو پھر ایشو کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ جب سب کنسنسس سے چل رہا ہے. اب آپ ایشو بات کریں گے مولانا صاحب کی. مولانا صاحب ہمارے بڑے ہیں، مولانا صاحب سے ہم سیکھتے ہیں. مولانا صاحب پاکستان سے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مولانا صاحب کی اگر کوئی ریزرویشن ہوئی تو اس کو بھی ایڈریس کر دیا جائے گا. آپ کی خواہش ہے معصومانہ کہ ڈیبیٹ کرا دیں، ڈیبیٹ بھی کرا دیں گے. اور حکم کریں آپ کیا چاہتے ہیں. اچھا، ڈیبیٹ میں ٹائم لگتا ہے نا، تو آپ کہہ رہے ہیں نومبر میں منظور ہو جائے گی، تو نومبر کے تو 11 دن ہو گئے. تو سر میری بات سنیں، ڈیبیٹ آپ کی خواہش ہے نا. وہ خواہش کے آپ کو کیا پتا آپ کتنے دن سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ہم آج بھی ڈیبیٹ کرتے رہے، ہم لاؤنج میں بھی ڈیبیٹ کرتے رہے، ہم اندر بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہم فون پہ بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں. مسلسل ڈیبیٹ چل رہی ہے. جانے دو، آگے بڑھو. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو گیا. دانیال چودھری صاحب، ذرا میں ایک اسپیسیفک بات آپ سے کر لوں، چونکہ ظاہر آپ کا وکالت کا بیک گراؤنڈ بھی ہے. انہوں نے ہائی لائٹس بتاتے ہوئے ٹرانسفر پوسٹنگ کی بھی بات کی. تو اس پر بات ہوتی ہے کہ ایک تاثر اس سے یہ بنے گا کہ جناب جج صاحبان اگر گورنمنٹ کسی کی جج سے کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے تو گورنمنٹ کے پاس ایک ہتھیار آ جائے گا، بذریعہ جوڈیشل کمیشن ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، کہ یار ایسا کرو، جج کو اس شہر سے نکال کے دوسرے شہر میں ڈال دو. تو بس جان ہی چھوڑ گئی. پھر کیا کہیے گا اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. سر دیکھیں بادامی صاحب، جو ایک تو اس کا لب لباب تھا وہ میرے بھائی نے بتا دیا آپ کو، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بتا دیا. 27ویں ترمیم کی اگر بات کی جائے، جس کے اوپر ابھی میں سوری آپ بات کر رہا ہوں، آپ ہی کنٹینیو کیجیے گا. یہ بھی کمال ہے، کبھی باؤڈا صاحب بتاتے ہیں، کبھی بلاول صاحب بتاتے ہیں، آپ تسی نہیں دستے. حالانکہ گورنمنٹ آپ کی ہے، وزیر اعظم آپ کی، آپ لوگ نہیں بتاتے. بس احسن اقبال صاحب سے 15 دن پہلے پوچھا، انہوں نے کہا ڈسکس ہی نہیں ہو رہی 27ویں ترمیم. تو نہیں، میں بادامی صاحب ہم بھی کہہ رہے تھے کہ 27ویں ترمیم آنی ہے، لیکن کیونکہ واڈا صاحب آپ تب کہہ رہے ہیں 27ویں، جب وہ 28ویں میں چل پڑے بارڈر ہے اس کے اندر فال نہیں کرتے. ہمیں پارٹی کا پیرامیٹر جو ہوتے ہیں اس کو ہم پارٹی کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے جواب دینا پڑتا ہے. تو ان کو بھی پارٹی جہاں تک بات ہو رہی تھی، جی سر ہی از اے فری برڈ سو ہی کین سے وٹ ایور ہی وانٹس ٹو. دیکھیں، جہاں تک بات ہے، انہوں نے چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بیان بھی کر دی، اور جس سینرجی کا ذکر کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ نے ایک بات جو میرے سے پوچھی وہ ہے آپ نے جوڈیشری کی اور جوڈیشل سسٹم جس کے ٹرانسفرز کی. دیکھیں دنیا میں آپ سب سے پہلے جو ہے نا، آپ کوئی ملک بھی اٹھا کے دیکھ لیں، پک اپ دا موسٹ ایڈوانس کنٹریز. دیکھیں، جب میں ایز مائی سیلف پریکٹسنگ لائر ود ملٹیپل کولیگز ہو ورک ود می یا میرے چیمبر میں ہیں، ایک جو سسٹم ہے بڑا جو انفارچونیٹ ہے کہ ایک بندے کو کسی پوسٹ کے اوپر لامحدود ٹائم کے لیے بٹھا دو.
اور وہ اسی جگہ بیٹھا رہے تو ایک پوری مافیا کریٹ ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی. اس کے نیچے چیزوں کے ساتھ اپنے لائکس اور ڈس لائکس بھی ہو جاتے ہیں. ہیومن نیچر ہے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن اس لائکس یا ڈس لائکس کی وجہ سے پھر انگلیاں اٹھتی ہیں اور اس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں. جو بات ہم کہہ رہے ہیں, یہ بات اگر ہم ابھی پارلیمان میں لے کے آئیں گے اور ڈبیٹ کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا, دس از نتھنگ نیو. آپ مہذب معاشروں میں دیکھیں, آپ جرمنی کو اٹھائیں یا آپ ساؤتھ کوریا کو اٹھائیں یا آپ جاپان کو اٹھائیں, جو دنیا کے سب سے مہذب معاشرے سمجھے جاتے ہیں, اس میں پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز کسی ملک میں 3 سال کا ٹائم ہے, کسی میں 4 سال کا ٹائم ہے, کسی میں 2 سال کا ٹائم ہے. لیکن ایک باڈی ہے جو ان کو ہائر اور ریکروٹ کرتی ہے اور ایلیجیبل سمجھتی ہے کہ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہے, اسی کے پاس یہ پاورز بھی ہوتی ہیں کہ ان کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کر سکے. کسی بھی وقت یا ٹینیور پورا ہونے کے بعد کے لوگ ہوتے ہیں. جی, یعنی ایک اسپیسیفک ٹینیور یا اسپیسیفک نمبر آف ڈیز ایک جگہ پر عدت پورا کر لے, اس کے بعد اس کا ٹرانسفر پوسٹنگ ہو سکتی ہے یا کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. جی, فار ایگزامپل ٹائم باؤنڈ ہے 3 to 5 years. فار انسٹنس کہ ایک ملک میں باؤنڈ ہے اپ ٹل 4 years. دیکھیں آپ, میں دیکھوں پاکستان میں سب سے سسٹمیٹک ادارہ جو ہے وہ ہے ہماری افواج. اس میں بھی دے ڈونٹ الاؤ a certain person to sit at a certain post for XY of period of time. آپ کا جو چینج ہوتا ہے وہ ایک نیو تھنکنگ, ایک پوزیٹیوٹی اور ایک نئی ٹیم لے کر آتا ہے. اچھا, آپ نے یہ پوائنٹ ایڈریس کر دیا دانیہ صاحب ایگزامپلس کے ساتھ. ایک پوائنٹ اور بتا دینا پھر میں آگے بڑھوں کہ یہ ویسے کب سے, چونکہ آپ کو تو وکالت کا بیک گراؤنڈ ہے تو اور آپ گورنمنٹ پارٹی سے ہیں, پھر پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں, تو ظاہر ہے اس پہ جو یہ بڑا ایکیڈیمک ڈبیٹ ہے اس کی ساری, اینڈ اٹ وڈ انوالو لائرز آف کورس فرام دا گورنمنٹ, ورنہ اور کون ہوگا. تو یہ کتنے عرصے سے ڈسکشن چل رہا ہے کہ یار اس طرح ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی ہیں؟ دیکھیں ابھی تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ فریم ورک جو ہے, یہ بیسک پہلے جو ہے نا بیسک سکیچ, اگر مجھے آپ کوئی کہے گا آنکھ بناؤ, ناک بناؤ, کان بناؤ, میں نے 4 چیزیں ہم نے بیٹھ کے بنا لی. ہم نے ایک سوچا, ہم نے جو کہا کہ یہ اسپرٹ ہے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن جو ہے نا, اٹ از اے لیونگ تھنگ اینڈ اٹ ایوالوز, اینڈ وی اسٹرانگلی بلیو کہ اس ایوالو ہونے کے پروسیس کے ساتھ چیزیں سامنے آنی چاہیے. ہم پچھلی ترمیم میں بھی یہ بات کرتے 26ویں میں کہ آئینی کورٹس بننے چاہیے rather than benches. تو یہ پوچھا نا 27ویں کب سے ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی 15 دن پہلے کا احسان اقبال صاحب کا ہمارے شو میں بیان ہے کہ 27ویں تو آئی نہیں رہی, کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے, کوئی کانسیپٹ کچھ ہے ہی نہیں. دیکھیں بادامی صاحب 12 دن جب آئینی کورٹ کی جگہ آئینی بینچ بنے نا, تب سے یہ بات ڈسکشن میں تھی کہ حقیقت میں تو ہم کورٹ بنانا چاہتے تھے. وہ کیوں بنانا چاہتے تھے؟ ٹھیک ہے کہ دیکھیں آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ ٹوٹل آئینی کورٹ کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں 8% آف دا ٹوٹل کیسز ہوں گے, 9% ہوں گے ٹو بی آن دا ہائر سائڈ. لیکن آپ کی پوری ڈبیٹ جو ہے وہ ایگزاسٹ کرتی ہے, ٹائم ایگزاسٹ کرتی ہے. جو میجورٹی کیسز ہیں وہ تو لگ ہی نہیں سکتے. تو ہم جب آئینی کورٹس کی بات کر رہے تھے اس ٹائم ہم اس طرح کی تب سے بات کر رہے تھے. واؤڈا صاحب ذرا مجھے یہ سمجھایا نا کہ یہ کیا ہے کہ یعنی نائب وزیر اعظم پاکستان ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ جب ان سے پوچھا کہ تھوڑے سے پہلے, ابھی 3 مہینے بھی نہیں ہوئے, انہوں نے کہا بھائی جان 26ویں عزم کر رہے ہیں, 27ویں کی بات کدھر کر رہے ہیں. اچھا احسان اقبال صاحب سے ہم نے پوچھا ہے ابھی 15 دن پہلے, انہوں نے کہا نہیں 27ویں تو نہیں آ رہی, ابھی تو کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو مطلب یا تو یہ کہ اتنے سینئر لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور اچانک اور پیچھے کام چل رہا ہے, یا پھر ان کو پتہ چلے کہ بتا نہیں. یہ کیا ہے یہ فیصل صاحب؟ سر ایج کے ساتھ ہاضمے کا توازن بھی دیر سے ہوتا ہے. اس کو آپ اس طرح لے لیں, بجائے آپ اس کے اندر نیگیٹو چیز سوچیں گے ان کو پتہ نہیں تھا یا ان کو پتا تھا. آپ نے خود یوز کیا کہ انہوں نے کہا ہاضمہ, تو ہاضمہ عمر کے ساتھ ساتھ سلو ہو جاتا ہے. ہمارا اور دانیال صاحب کا آپ کا ہاضمہ ذرا تیز ہے عمر کے حساب سے, کسی کا دیر سے ہوتا ہے, تو اس میں کوئی پرابلم کی بات تو نہیں ہے. اگر انہوں نے نہیں بتایا آپ کو, میں نے بتا دیا, میں نے نہیں بتایا دانیال بھائی نے بتا دیا, کسی نے بتا دیا نا آپ کو, 1 سال پہلے بتا دیا, ابھی بتا رہے ہیں, آگے 28 بھی آئے گی, جو رہ جائے گا وہ 28 میں کر لیں گے, اس کے بعد کچھ رہ جائے گا وہ 29 میں لے جائیں گے. جتنی ضرورت پڑے گی ترقی کے لیے اس طریقے کی چیزیں کرتے جائیں گے. اب آپ کہیں گے کیوں یہ کیوں ہو رہا ہے, تو اب آپ کہیں گے کہ جی NFC کو کیوں کر رہے ہیں. NFC کا 2000 ارب روپے آپ ہر سال دیتے ہیں پاپولیشن کے حساب سے ہر صوبے کو, تو قرضہ لے کے دیتے ہیں ڈالر کے اندر, تو قرضہ واپس بھی کرنا ہے, تو پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے تو قرضہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے اندر اگر اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں, سب ریئلائز کر لیتے ہیں, کنسنسس پیدا ہوتا ہے. پیدل چلتے تھے پہلے آپ, پھر اونٹ پہ چلنا شروع ہو گئے, اب آپ کہہ رہے ہیں گاڑیاں آ گئی تو گاڑیوں جہاز میں کیوں چل رہے ہیں. آپ اپنا فون اپڈیٹ کر دیتے, کہہ رہے ہیں اس میں امینڈمنٹ نہ کریں.
آپ کا فون ایوری ایئر آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں. پہلے انسٹاگرام نہیں تھا, فیس بک نہیں تھا, واٹس ایپ نہیں تھا, اب ہے. تو اس حساب سے جس حساب سے دنیا آگے بڑھتی چلے گی اس طرح سے چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. یہ تھوڑی کہ آپ 50 سال پرانے سسٹم میں بیٹھے رہیں گے. 18ویں ترمیم کی چیزیں ریورس ہوں گی نا بدامی صاحب. آپ کو آپ کے معصومانہ سوال سے پہلے جواب بھی دے رہا ہوں, سوال بھی دے رہا ہوں. آج تو میں آپ کا ہوسٹ بھی کر رہا ہوں شو. اور آپ میری مشکل آسان کر رہے ہیں, چونکہ بہت سارے سوال ہیں جو آپ ہی کر سکتے ہیں بس. تو اچھا آپ آسان کر رہے ہیں میری زندگی. جواب بھی دے رہا ہوں آپ کو. ہاں بالکل آپ کو جواب بھی دے رہا ہوں. 18ویں ترمیم تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹ ہو گئی یہ زمانے کے حساب سے. جس طرح فون کی ایگزامپل دے رہا نا, کہتے ہیں یہ فون پرانا ہو گیا, اس زمانے کے لحاظ سے ٹھیک تھا, مزہ نہیں آ رہا. ایسے 18ویں تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہے فیصل بھائی. دیکھیے 18ویں ترمیم کو رول بیک تو نہیں ہو رہی, اس پہ بکواس ہو رہی, کیسر آئی ہو رہی ہے, رول بیک نہیں ہو رہی. اس کے اندر کوئی شکیں ہیں, ان شکوں کے اندر کوئی غور و فکر ہو رہی ہے, کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی اوپر کوئی نیچے کر کے سب ریلائز کر لیتے ہیں, اور سب پاکستان کے لیے ریلائز کر لیتے ہیں. کیونکہ قرضہ تو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ اپنے گھر سے تو نہیں دے رہی, پاکستان کے کھاتے میں دے رہی ہے. تو پاکستان قرضہ اتارنا بھی ہم نے ہے نا. تو اگر سب کے اندر ریلائزیشن ہے, خوشنودی سے, کنسنسس سے, جمہوریت کے اندر جس کے آپ بہت مداح ہیں, آپ کو مزے بھی چاہیے تھے, تو ہم دے رہے ہیں آپ کو. اب لیں جھٹکوں کے ساتھ ساتھ. آپ نہیں ہیں مداح جمہوریت کے؟ میں تو سر اسٹیبلش ڈیموکریسی کا مداح ہوں. اسٹیبلش کا آپ نے, اچھا اوکے, ہاں میں ٹھیک صحیح. ایک میں بریک لے لوں ذرا, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں, بس دوبارہ آتا ہے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. جناب دانیال چوئی صاحب, یہ حالات پہ تو بات کرتے رہیں گے, لیکن آپ نے پچھلے پروگرام میں ہمارے ایک بات کی تھی, وہ بہت زیادہ زیر بحث آئی. غزہ میں امن فورسز کے حوالے سے ہم نے پوچھا تھا کہ پاکستانی فورسز جا رہی ہیں, آپ نے کہا تھا فیصلہ کوئی نہیں ہوا, لیکن اگر جائیں تو سعادت کی بات ہوگی. اور ہم نے آپ سے فالو اپ کوشچن کیا کہ کیا اس فورس کا جس میں آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی افواج میں ہو تو سعادت کی بات ہوگی, حماس کو ڈی ویپنائز کرنا بھی اسی فورس کا مینڈیٹ ہوگا؟ تو آپ نے کہا جی بالکل. اس پہ بہت اس پہ تنقید بھی ہوئی, بلکہ وزیر دفاع نے کہا, وزیر دفاع کا اس پہ بیان تھا, استغفر اللہ, یہ بیان تھا ان کا. تو آپ اپنی رائے پہ قائم ہیں یا مختلف ہو گئی آپ کی رائے؟ بدامی صاحب, پہلے میں آپ کی ایک پچھلے سوال کا جواب دوں. دیکھیں 18ویں ترمیم کی جو آپ بات کر رہے تھے, جی تو 18th امینڈمنٹ کا اصل اسپرٹ کیا تھا؟ اصل اسپرٹ تھا ڈیولوشن آف پاور. جی ٹھیک ہے نا, اور خدائی جو صوبوں کی ڈیولوشن آف پاور اینڈ اٹانومی. جو ڈیولوشن آف پاور جو ہے آپ نے 18ویں ترمیم میں لوکل باڈیز کے اوپر چھوڑ دی, ایکٹ کے اوپر, جو کبھی اصل میں ڈیوالو بھی نہیں ہوئی. ٹھیک, آپ نے پورے سسٹم کو فلاڈ کر دیا. وی آر دا بینیفیشریز اینڈ سپورٹرز آف 18th امینڈمنٹ, بٹ وی آلسو بلیو دیٹ 18th امینڈمنٹ فردر نیڈس ٹو کم انٹو دا ٹرو اینڈ اسپرٹ آف اٹس اوریجنلٹی. اور وہ تب ہوگا کہ جب آپ بات کرتے ہیں صوبوں کی, آپ بات کرتے ہیں ڈیولوشن کی. ڈیولوشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ لوکل سطح تک جائے, not reversed. وہ آئین ڈٹرمن کرے, وہ آئین ڈٹرمن کرے کہ وہ سب سے نیچے سطح تک کیسے جائے گا. دیکھیں ابھی آپ کے ملک کتنے, ہمارے ملک میں کتنے آبادی ہے؟ تقریباً 24-25 کروڑ آبادی. آپ کو پتا ہے 24-25 کروڑ آبادی کے لیے الیکٹڈ نمائندگی کیا ہے؟ آپ حد بھی کر لیں, سب ایم این اے, ایم پی اے, سب پروونشل اسے ملا لیں تو 1200 الیکٹڈ لوگ ہیں. از اٹ جسٹ؟ سر جمہوری آرٹیکل 140 یہ ہے نا, کیا میں تو قانون دانی تو کراتے ہی نہیں ہے بلدیاتی انتخابات, کوئی بھی نہیں کراتا. سندھ میں بھی نہیں کراتے, پنجاب میں بھی نہیں کراتے, عدالتیں کہتی ہیں کراؤ کراؤ کراؤ, کراتے ہی نہیں کوئی. جب 18ویں ترمیم کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں آپ انکارپوریٹ کریں گے اس چیز کو جس کو ہم نے ڈیولوشن آف پاور کہا تھا, تو آپ کو یہ نظر آئیں گی کہ یہ چیزیں اوریجنلٹی خبر تو یہ ہے کہ اس ترمیم میں ایسے اقدامات ہوں گے جن سے صوبوں سے اختیارات واپس لے لیے جائیں گے, نہ کہ یہ کہ صوبوں کو فورس کیا جائے کہ بھائی مزید یہ اختیار نیچے بھیجو. دیکھیں اختیارات کسی سے واپس لینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا, اختیارات دینے کا طریقہ کیا ہے, دس از دا ڈبیٹ. دیکھیں آپ این ایف سی ایوارڈ کی بات کرتے ہیں, تو جب پارلیمان میں آئے گی تو ڈبیٹ چھڑے گی کہ جی بی کا بھی تو کوئی حصہ بننا چاہیے, یا کشمیر کا کیا حصہ بنے گا. مطلب آپ کی یہ لارجر ڈبیٹ جو ہے, یہ جب کمیٹیز میں جائیں گی یہ چیزیں, تو اس کے اوپر بڑا مائنیوٹلی, میں نے جس طرح کہا کہ ایک براڈر جو پیج ہے وہ سامنے آیا ہے, اور لا منسٹر نے جو شروع میں انیشیٹ کی ہیں چیزیں, اور کانسیپٹ جو جماعت کا کانسیپٹ ہے وہ سامنے آیا ہے. اب اس کو لیٹر اور اسپرٹ میں کیسے فارم کرنا ہے, وہ اوریجنل ڈاکیومنٹ کیا بنے گا, یہ کمیٹیز ڈیسائیڈ کریں گی. اور یہ کمیٹیز میں, سب کمیٹیز میں جب جائے گا وہاں ڈیبیٹ ہوگی, وہاں بات ہوگی, اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا گڈ ڈاکیومنٹ.
یہ وزیر قانون کی بات ہوگی, وزیر دفاع کے بیان میں بتا دیا لیگل سسٹم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور وہ وزیر دفاع کا جو میں نے سوال کیا کہ ان کو جب آپ کا بیان سنائے گا تو دوسرا دیکھیں, میں نے آپ کو اس میں نے بڑا کلیئر بالکل میں نے اس سے بڑا کلیئر ایک چیز کہی تھی کہ ہم نے جو ابھی تک کوئی ہمیں اس طرح کی کوئی پروپوزیشن یا چیز ابھی تک آئی نہیں ہے جسے وزیر دفاع نے کہا, وہ آف کورس میں نے یہ ایگزیکٹلی نہیں کہا تھا کہ ہم جا کر یہ مینڈیٹ ہے, and I said کہ this will be one of the mandates یا this can be one of the mandates, but let alone دیکھیں ابھی جب ٹائم آئے گا تو ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے, لیکن ہمارے لیے میں نے جو کیا کہا تھا سب سے امپورٹنٹ اٹموسٹ پریورٹی کی ہے امپورٹنٹ چیز بدامی صاحب کیا ہے, غزہ کے بچوں کی حفاظت, وہاں کے لوگوں کی حفاظت. وہاں کا ایک بچہ شہید ہو تو وہ ہمارا بچہ شہید ہو, ہم اس کو سمجھ سکیں. تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے لیے سعادت کا یہ چیز ہوگی, اور جب ایک بڑا آپ کا جو چیزیں جو مینڈیٹ آئے گا وہ پرائم منسٹر پارلیمان کے سامنے رکھیں گے, پارلیمان میں ڈسکشن ہوگی یا پارلیمنٹ کے جو کیبنٹ ہے اس کو ڈسکس کر کے پھر فائنلٹی کی طرف. آپ اس پہ قائم ہے کہ ایک تو آپ ذاتی رائے میں سمجھتے ہیں کہ بالکل اٹ ول بی این آنر, اور دوسرا ہے کہ اس کے لیے حماس کو ڈی ویپنائز بھی کرنا پڑے اس فورس کو, تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں نہیں, ناٹ اونلی حماس. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اینی تھنگ دیٹ از رائٹ فار دا مسلمس, اینی تھنگ دیٹ از رائٹ فار دا پروٹیکشن آف آور بردرز, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو آپ کے تمام میں دیکھیں دس از ناٹ اے ڈاکیومنٹ ہے, یہ میری مرضی سے, دانیال کی مرضی سے یا پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن کی مرضی سے تو نہیں بننا نا. جو آپ کے تمام جماعتیں جو کنٹریز ہیں جو وہ ڈیسائیڈ کریں گی, ہم اس کو مل کر اس کو اگر ہمیں چوز کیا گیا تو ہم مشاورت سے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے, اور وہ جو بھی ہوگا وہ ہوگا. بٹ لیکن میں نے دیکھا کیونکہ اس کو کافی چینلز نے خاص طور پہ اکراس دا کنٹری اس کو غلط پورٹری بھی کیا گیا اور غلط پکچر بھی کیا گیا. That was not the true spirit of what I said. ہاں وہ تو دنیا بھر کے انڈین جریدوں ہر جگہ ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی آپ کے نام کی. بالکل ہاں, انہوں نے بہت زیادہ اس کو ایکسپلائٹ کیا. فیصل صاحب یہ ذرا ہم 27 کی بات کریں, لیکن یہ بہت ایک برننگ ایشو ہے اور آپ آگے کی اطلاعات دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ بتائیے نا کہ یہ غزہ میں امن فورس کا حصہ بننا, کہ ہماری فورسز بھی وہاں پر جائیں, اس حوالے سے اس وقت اسٹیٹ کی سوچ کیا ہے سر؟ دیکھیے بدامی صاحب, میں تو ابھی فوکسڈ ہوں 28ویں پہ, مجھے ادھر ہی فوکس کرنا. آپ کو دانیال صاحب نے جواب دے دی ہے, آپ نے ان کو بہت معصومانہ طریقے سے پھنسانے کی کوشش کی. ینگسٹرز ہیں, آنے دیں ان کو, ایک تجربہ کے ساتھ ساتھ چلنے دیں. ابھی جتنا وہ تجربہ لیں گے اس حساب سے وہ ہیڈ آن بھی لینا شروع کر دیں گے, اپنی بات پہ قائم ہونا بھی شروع ہو جائیں گے. تو آپ اسپن نہ کریں. دیکھیں نا آپ کا تو میرا بس چل نہیں سکتا, فیصل صاحب تو دانیال بھائی سے چلا لینے دیں, اب یہ تو نہ کرنا, سمجھ رہے ہیں آپ پہ تو دانیال بھائی کا بس بھی نہیں چل سکتا, تو ہمیں جو تھوڑا بہت جو ہے ہمارا کرنا تو اچھا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں 28 پہ, تو یعنی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ رہ گیا اب جو کرنا ہے, مطلب کیا رہ گیا ہے؟ آپ بار بار 28 بھی کر رہے ہیں آپ. ہاں بھائی, وقت کی ضرورت کے حساب سے ہر چیز رہ جاتی ہے, وہ پھر بات بھی کر لی جاتی ہے. ترقی اور کامیابی کے لیے ترقی اور ترمیم ساتھ ساتھ ہی چلیں گے. اچھا, اور پاکستان آگے بڑھتا رہے گا. آپ خوش رہیں اس بات کے اندر اور اس کی خوشی منائیں, اس کی بریکنگ نیوز کو انجوائے کریں. آپ کو مسئلہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا, مسئلہ مل نہیں رہا. بدامی صاحب دیکھیں, آپ نے ہمیں 16-17 سال اتنا پھینٹا لگایا میڈیا کے تحت, ہمارے آپ استاد جب ہم سیکھ گئے, ہم نے سمجھ لیا. اچھا نہیں, ساڑھی باری تو 8 سال سے ہے. اور اگلے کتنے سال کا ارادہ ہے سرکار؟ اچھا بدامی صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو اس کی براڈر تصویر ہے نا, 8-10 سال تو ہے ہی. اچھا, یہ پچھلے والے بھی کہتے تھے, ویسے آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کے سارے کرے گا اس پہ کچھ نکلے گا نہیں. میں حکومت کے بیسس پہ بات نہیں کر رہا, میں تجربے کے بیسس پہ بات کر رہا ہوں. اچھا اوکے, دانیال میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری, براڈر کیا میں نے کہا کہ اس سے کوئی نیگیٹیوٹی نکالنے کی بات کریں گے نا, نکالنے کی کوشش بھی کریں گے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی نیگیٹیوٹی, کوئی ایسی چیز جو. لیکن فیصل بھائی یہ بتائیں, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بدامی صاحب, میں اسے بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ یہ ایک ٹرو ڈاکیومنٹ ہے. آپ کا آئین جو ہے اٹ از اے لیونگ تھنگ, اور وہ ایوالو ہوتا ہے, اور جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم ایوالو ہو رہے ہیں. صحیح ہے, وہ ہماری نیچر ہو, پرسنالٹی ہو, چیزیں ہوں, آپ لوگ ہوں, ہر چیز ایوالو ہو رہی ہے. اسی طرح آئین بھی, چیزیں بھی ایوالو ہو رہی ہیں, اور ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس دنیا کے لیے جہاں ہائبرڈ وارفیئر ہے, جہاں انٹیلیجنس ہے, جہاں انوانٹڈ اپڈیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ میں جاتے جاتے ذرا سیاسی بات تو کروں, آپ کے جو جنگوں کے طریقے ہیں, تو وی ہیو ٹو بی اکوپڈ فار اٹ. ٹھیک ہے فیصل بھائی, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, تب بھی تھوڑی دیر پہلے خان صاحب کے اکاؤنٹ سے اسی شو کے دوران ٹویٹ ہوا ہے, بہت سخت ہے, جس میں قیادت کو نام لے کے نشانہ, وہ بڑا سیدھا. اور ابھی وی ہیو مینی ریزنس ٹو بلیو کہ یہ معاملہ شاید نومبر میں پھر پی ٹی آئی کو آئے گی. تو میں ٹائم کم ہے تو میں دونوں سوالات ایک ساتھ فریم کر لوں کہ ایک تو اگر نومبر میں پی ٹی آئی کی تو پھر ایک کیوس نہیں ہو جائے گا. 26 نومبر کو بہرحال کیوس تو کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے نا,
ٹو سے دا لیسٹ. پریشانی تو ہو گئی تھی نا کہ یار گڑبڑ تو ہو گئی. دوسرا ایک بات اس کے ساتھ ہی بتا دیں کہ یہ جو ہمارے دوست جا رہے ہیں فواد بھائی عمران بھائی سارے, یہ خود ہی بس گھر سے اٹھے اسپتال کا دروازہ کھلا ملا اور چل کے آگے قریشی صاحب سے مل کے آگے, یا ان کے پیچھے بھی میرے سارے لاسٹ سر میرے پرانے سارے دوست ہیں, لیکن یہ فلاپ شو ہے, اس کا کوئی دم خم نہیں ہے. اوکے, اس فلم کا کوئی اینڈ نہیں ہے نہ کوئی سٹارٹ ہے, یہ پہلے ہی پٹ گئی ہے, تو اس کو تو سائڈ پہ کر دیں. میں سمجھتا ہوں فواد اور عمران اسماعیل اچھے چہرے ہیں, بڑا اچھا کام کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر. یہ اپنی سیاست کریں, کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. آخری بات بتا دیں لاسٹ منٹ, پی ٹی آئی اگر اسلام آباد آئے گی تو کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں میرے سمیت اور میرے دوست آفریدی سمیت بڑی کلیئرٹی رکھے, دانیال سمیت, آپ کے سمیت, ہر پولیٹیکل آدمی پاکستانی تحت کوئی بھی چڑھائی بدماشی غنڈہ گردی ڈنڈے کے زور پہ آئے گا تو انتظار کیا جا رہا ہے, آؤ پھینٹا بھی لگایا جائے گا کھل کے, چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہو, اور بین کی بھی آپشن ہے.